अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और ये है वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, समझने का, परखने का एक अलग जाविया। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप स्टोरीज़ के हवाले से। टॉप स्टोरीज़ में सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर आई है इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से। और जैसा कि हमने आपको इससे पहले प्रोग्राम में बताया था कि इजराइल में 25 साल से पोलियो का कोई भी वायरस दरियाफ़्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। तो इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस और WHO ने जब आवाज़ बुलंद की तो एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, और वो पेशरफ्त ये है कि इजराइल की तरफ से इस बात का इंदिया दिया गया है कि हम कुछ वक्फ़ा उस जंग में लेंगे, उन हमलों में कुछ वक्फ़ा लेंगे जो हमले इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर गज़ा में किए जा रहे थे। और सितंबर में इन वक्फ़ों का आगाज़ होगा और इन वक्फ़ों के दौरान पोलियो की जो वैक्सीन है वो वहाँ पर गज़ा में बच्चों को पिलाई जाएगी। यूनाइटेड नेशंस और इसराइली ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान सामने आया है। और पहले सितंबर को ये जो पॉज है इस जंग में, इस बर्बरियत में, ये लिया जाएगा। 3 इसके फेजेस होंगे, 3 फेजेस में ये डिवाइड किया जाएगा। सेंट्रल गज़ा में 3 दिन तक पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी बच्चों को, उसके बाद जो है वो साउथ गज़ा में, और फिर उसके बाद नॉर्दर्न गज़ा में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। गज़ा में बुनियादी तौर पर तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। 20 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, और इन 20 लाख लोगों में से 90% ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, जो अभी अपने घरों में नहीं हैं, जो अपने घरों से बाहर हैं, और वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस कहलाते हैं। वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर खाना नहीं है। और ये जो इम्यूनाइजेशन कैंपेन है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि तकरीबन 6.5 लाख के करीब वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन पिलाई जाए। अब वैक्सीन पिलाने के बाद क्या होगा, ये वक्फा ख़त्म हो जाएगा और फिर से इसराइल अपने हमले शुरू कर देगा। तो बुनियादी मुद्दा जो है वो ये होगा कि बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी और फिर उसके बाद बमबारी का आगाज़ किया जाएगा इसराइल की तरफ से, और फिर उन बच्चों को शहीद किया जाएगा। ये है अफसोसनाक तरीन सूरत हाल। अच्छा, एक और सूरत हाल है जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। अमेरिका की रियासत की बात करते हैं, फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा में एक केस हुआ था जिसके अंदर एक शख्स जिसका नाम था लॉरेन कोल, 57 साल का ये शख्स है, और इसे सज़ाए मौत दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे मुल्क में सज़ाए मौत की कोई बात आती है तो उस हवाले से इंसानी हुकूक की तंजीमें और ये वेस्टर्न ममालिक बड़ा एतराज़ करते हैं कि भाई आप एक गैर इंसानी सज़ा दे रहे हैं और क्यों लोगों को कत्ल कर रहे हैं, क्यों लोगों को मार रहे हैं, सज़ाए मौत क्यों दे रहे हैं। लेकिन फ्लोरिडा में सज़ाए मौत दी गई है एक मुजरिम को। ये मुजरिम कौन था, इसने क्या किया था, ये मैं आपको बताता हूँ। इस शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बेसिकली इसको लाइफ सेंटेंस दिया गया था, उम्र कैद दी गई थी रेप के मुकदमे में। इस शख्स ने, ये जो लॉरेन कोल नामी शख्स है, लॉरेन कोल ने अपने एक दोस्त के साथ 2 लोगों से दोस्ती की। ये 2 लोग कौन थे, एक लड़का था, एक लड़की थी, भाई बहन थे ये। और ये ओकाला नेशनल फॉरेस्ट है, वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए दोनों भाई बहन गए हुए थे। तो ये दोनों लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने दोस्ती की इनसे, और उसके बाद इनको लूट लिया इन्होंने। जो भाई था उसको इन्होंने गला काट कर कत्ल कर दिया, और जो लड़की थी यानी कि जो बहन थी उसकी 21 साल की वो लड़की थी जो कि तालिबा थी वहाँ पर एकर्ट कॉलेज की, उसे ये लोग लेकर गए, उसका रेप किया और उसको वहाँ पर दरख्त से बांध दिया गया। और फिर अगले दिन वो लड़की जो है वो कोशिशें करके उसने अपने आप को आज़ाद किया, और फिर उसने पुलिस को इस वाक़े के बारे में बताया, और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर उसके भाई की लाश भी दरियाफ़्त कर ली। और ये वाक़या जो है ये कब पेश आया था ये मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और ये वाक़या जो है ये 30 साल पहले पेश आया था, यानी 1994 में ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद इस शख्स को पकड़ा गया, लाइफ सेंटेंस दिया गया। फिर अब जो है वो फ्लोरिडा की अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि इस शख्स को वो जो एक लीथल इंजेक्शन होते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन का मामला होता है, इंजेक्शन देकर उसे जो है वो सज़ाए मौत दे दी गई है। तो अब आप ये देख लीजिए डबल स्टैंडर्ड्स। हमारे मुल्क में अगर सज़ाए मौत होती है तो कैसे हमारी इंसानी हुकूक की तंजीमें और एक जो एक सो कॉल्ड जिसको आप कहते हैं वो एक लिबरल तबका है वो चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन वहाँ पर फ्लोरिडा में भी सज़ाए मौत दी जाती है। अच्छा, एक और
معاملہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا. یوکرین کی جو روس کے ساتھ جو ایک جنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. لیکن انڈیا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے سورت, اور یہ سورت شہر جو ہے یہ ڈائمنڈ سٹی کہلاتا ہے. اور سورت میں لوگ اس وقت بڑے پریشان ہیں یوکرین اور روس کی جنگ کے حوالے سے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی سورت کا یوکرین کی اور روس کی جنگ سے کیا تعلق, تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2022 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سورت میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس جنگ سے افیکٹڈ ہوں گے. سورت جو ہے وہ بیسیکلی انڈیا کا ڈائمنڈ ہب کہلاتا ہے, اور 6 لاکھ لوگ کے قریب وہاں پر ایسے ہیں جو کہ ہیرو کی کٹنگ, ہیرو کی پالشنگ اور اس کام میں انوالوڈ ہے. اور دنیا کا جو 80% جو ڈائمنڈ ہے جس کی کٹنگ ہوتی ہے اور جو اس کی جو پالشنگ ہے وہ سورت میں ہوتی ہے. اب جب رشیا پر پابندیاں لگائی گئیں یورپین یونین کی طرف سے, G7 کنٹریز کی طرف سے, تو رشین جو ڈائمنڈز ہیں ان کی امپورٹ تھرڈ کنٹریز جو ہے ان کے تھرو ہوتی تھی وہ رک گئی. اب جب یہ بین لگ گیا مارچ 2022 میں تو انڈیا کا جو ڈائمنڈ ریونیو ہے وہ کافی نیچے چلا گیا. اور اب وہاں پر سورت میں صورتحال یہ ہے کہ 63 کے قریب وہ لوگ جو کہ اس ڈائمنڈ کٹنگ کے پیشے سے وابستہ تھے وہ پچھلے 16 مہینوں کے درمیان خودکشیاں کر چکے ہیں. 63 لوگوں نے اپنی جانیں لے لی ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق 50,000 کے قریب ایسے پالشرز ہیں وہاں پر جنہوں نے اپنی جاب کھو دی ہے, اور پچھلے 6 مہینوں کے دوران یہ ہوا ہے. اور کئی ہزار ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 18 مہینوں میں اپنی جاب جو ہے وہ کھوئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ جنگ جو ہے وہ روس اور یوکرین کی ہو رہی ہے, کہاں ہیں یہ دونوں ممالک اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے دنیا میں. ایک اور خبر جنگ کے حوالے سے ہی میں آپ کو بتا دوں, گوگل کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ڈیپ مائنڈ. ڈیپ مائنڈ بیسیکلی جو ہے وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریسرچ کمپنی ہے. گوگل نے اسے خریدا تھا اور اب یہ بیسیکلی گوگل ڈیپ مائنڈ کے نام سے آپریٹ کرتی ہے اور گوگل کا ہی حصہ ہے. 200 کے قریب لوگ ایسے جو کہ گوگل ڈیپ مائنڈ میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے اپنی مینجمنٹ کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ گوگل ڈیپ مائنڈ یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یہ کمپنی جو ہے یہ ملٹری کانٹریکٹس کے لیے کام کرنا بند کرے. اور انہوں نے بنیادی طور پر یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو گوگل ڈیپ مائنڈ کی طرف سے ملٹری کے جو اکوپمنٹ ہیں ان کے ساتھ مرج کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے. اور گوگل کا یہ گوگل ڈیپ مائنڈ کا قانون, ان کی جو اپنی جو پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ادارہ اس کام میں ملوث ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 5% لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اس اوپن لیٹر پر دستخط کیے ہیں اور اپنی مینجمنٹ کے سامنے یہ کنسرن انہوں نے ریز کیا ہے. لیکن بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گوگل کی اسرائیل کی ملٹری سروسز کو جو ساری اسسٹنس اور سپورٹ فراہم کی جاتی ہے وہ جو ہے جڑی ہوئی ہے گوگل ڈیپ مائنڈ کے ساتھ. اس کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ نمبس, اور پروجیکٹ نمبس جو ہے اس میں گوگل اور اسرائیل مل کر کام کرتے ہیں. اسرائیل کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھانے کے لیے, ٹارگٹس کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے غزہ میں, ان کو کس طریقے سے ان پر حملے کرنے ہیں, اور جو اس کی کلاؤڈ سروسز ہیں ساری وہ گوگل اور امیزون سے پرچیز کی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اب یہ گوگل کے امپلائیز نے آواز اٹھائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ آواز سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی ہے, کیونکہ یہ آوازیں کافی عرصے سے اٹھ رہی تھی. اب انہوں نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھ دیا ہے, لیکن ان آوازوں پر کان نہیں دھرے گئے تھے گوگل کی مینجمنٹ کی طرف سے. اب چونکہ جنگ کی ہی بات ہو رہی ہے تو امریکہ کا ذکر ضروری ہوتا ہے. نیوکلیئر امپلائمنٹ گائیڈنس, یہ امریکہ کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ نیوکلیئر اثاثوں کے بارے میں اپنے مشن اور اپنے عزائم اور اپنے پلانز جو ہے وہ بناتا ہے, اور اس ڈاکیومنٹ میں لکھے ہوتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ ہر 4 سال کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے. مارچ میں یہ ڈاکیومنٹ دوبارہ اپڈیٹ ہوا ہے. جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ مارچ میں آیا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس ڈاکیومنٹ کو اپڈیٹ کیا گیا ہے, اور اس میں ایک بات یہ کی گئی ہے کہ اب ہمارا پلان یہ ہے, یعنی اب امریکہ کا پلان یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ چین کو, روس کو اور نارتھ کوریا کو, ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, بیک وقت ان تینوں ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کو تیار کرنا ہے. اور ان تینوں ممالک کے نیوکلیئر عزائم اور نیوکلیئر پلانز کے حوالے سے کافی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ میں. اس پر چائنا نے
بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ کا اپنا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ایک خطرناک نیوکلیر پروگرام ہے, تو آپ اپنے نیوکلیر پروگرام کی طرف توجہ دیجیے. اور آپ کی جو یہ کولڈ وار کی مینٹالٹی ہے کہ امریکہ کو سپر پاور ہونا چاہیے دنیا میں اور اس کے علاوہ اور کوئی سپر پاور نہ ہو اور کوئی کچھ نہ کرے, تو آپ کو اس مینٹالٹی کو ختم کرنا پڑے گا. یہ بیسیکلی چائنا کی طرف سے بیان آیا ہے. اور چونکہ چین کی بات ہو رہی ہے تو ایک آپ کو خبر میں جاپان کے حوالے سے بھی دے دوں. جاپان میں ایک بہت بڑا طوفان جس کو ٹائفون کہتے ہیں, ٹائفون سانشان آیا ہے اور ساؤتھ ویسٹ جاپان میں یہ طوفان آیا ہے. اس کی وجہ سے کئی لاکھ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے جاپان کی حکومت کی طرف سے, اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. 3 لوگ ابھی تک موت کا شکار ہو چکے ہیں اس ٹائفون سانشان کی طرف سے, اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاپان کے دوسرے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں. کافی زیادہ تیز بارشیں اور کافی زیادہ تیز ہوائیں وہاں پر چلی ہیں, اور اس سے ہوا یہ ہے کہ پاور جو سپلائیز ہیں وہ وہاں پر ختم ہو گئی ہیں. بڑی بڑی فیکٹریز اور سارے جو کاروبار ہیں وہ وہاں پر بند ہو گئے ہیں. اور اس ریجن میں اس سے اسٹرانگ جو طوفان ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ اسٹرانگسٹ سب سے طاقتور ترین طوفان ہے جو کہ وہاں پر آیا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے, اور 45 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ انجرڈ ہوئے ہیں اس پورے سلسلے میں. یہ جو ہوائیں ہیں اس ٹائفون سانشان کی یہ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں. اب آپ خود امیجن کریں کہ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جب یہ ہوائیں چلیں گی تو بڑے بڑے ٹرک جو ہیں وہ یہ اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جاپان کی, اور کیوشو کا جو علاقہ ہے کچھ عرصے وہاں پر یہ طوفان رہے گا, کچھ دن, اور پھر اس کے بعد یہ سینٹرل اور ایسٹرن جو ریجن ہے جاپان کے, اور جس میں جاپان کا جو کیپٹل ہے ٹوکیو وہ بھی شامل ہے, وہاں کا یہ رخ کرے گا. تو جاپانی جو لوگ ہیں وہ اس وقت شدید تشویش میں مبتلا ہیں. ANA ہولڈنگز اور جاپان ایئر لائنز نے اپنی تقریباً کوئی 800 کے قریب فلائٹس جو ہیں وہ بھی کینسل کر دی ہیں, اور ٹرین سروسز بھی وہاں پر سسپینڈڈ ہیں. تو یہ ہے جاپان کی صورتحال. یہ تھی جی ٹاپ سٹوریز کے بعد اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پروگرام میں مزید آپ سے دنیا کے معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ ہے ورلڈ وائز. اب بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جس کے حوالے سے دنیا کے اسٹوڈنٹس اور جو لوگ دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ذرا تشویش کا شکار ہیں, اور خاص طور پر ان میں وہ اسٹوڈنٹس اور وہ ورکرز شامل ہیں جو کہ پاکستان, بھارت یعنی ساؤتھ ایشیا سے جو لوگ جاتے ہیں کینیڈا, آسٹریلیا, اور وہاں پر جا کر ایک بہتر مستقبل کا, بہتر تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں. ان لوگوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو کینیڈا سے آنے والی اس خبر نے کافی لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر سے لاکھوں افراد ہر برس کینیڈا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اب کینیڈا میں کچھ نئے قوانین امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, اور ان قوانین کے بعد اور ان فیصلوں کے بعد کینیڈا جانا مزید مشکل ہو جائے گا, مزید مہنگا ہو جائے گا. کچھ عرصے قبل ہی کینیڈا کی جو اسٹوڈنٹ ویزا پالیسی ہے اس میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی تھی. اسٹوڈنٹ ویزا میں 35% کمی کی گئی تھی, اور اب کینیڈا کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر اسی طرح کے اعلانات کیے ہیں, اور کینیڈا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اسٹوڈنٹس کی تعداد میں بھی کمی کریں گے, اور جو غیر ملکی عارضی ورکرز جو یہاں پر آتے ہیں کینیڈا میں ان کی بھی تعداد میں ہم کمی کریں گے. ان کا بیسیکلی ماننا یہ ہے کہ جو لیبر مارکیٹ ہے وہ بدل گئی ہے, اور اب ہم اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری کریں گے. اس حوالے سے یہ ایک ساؤنڈ بائٹ بھی دیکھیے اور اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا. اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ کووڈ کے بعد کینیڈا اور کئی ملکوں میں مزدوروں کی شدید قلت تھی, اور ایسے میں کینیڈا حکومت نے ویزا پالیسی میں نرمی کی تاکہ غیر ملکی مزدوروں کو بلایا جا سکے. اور سن 2023 کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1,83,000 کے قریب عارضی غیر ملکی ورکرز کو اجازت نامے دیے گئے تھے, جو کہ سن 2019 کے مقابلے میں تقریباً 88% زیادہ ہیں.
اب یہ جو نمبر ہے یہ بڑھا ہے اور اس کی وجہ سے اب بعض ماہرین کا خیال ہے کہ جو کینیڈا کے اپنے لوگ تھے ان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. اچھا, اب بے روزگاری کی اگر بات کریں تو تقریباً 6.5% بے روزگاری جو ہے وہ بڑھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کینیڈا میں, اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت کینیڈا میں تقریباً 14 لاکھ کے قریب افراد جو ہے وہ بے روزگار ہیں. تو اسی لیے جو ٹروڈو حکومت ہے اس کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جارج چہل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم پی ہیں لبرل پارٹی کے, کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم جارج, تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. So thank you for 365 News. جارج, یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعلان کینیڈا کی حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے, اگر اس کی آپ تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتا سکیں. ਜਿਹੜੀ new policy is in Canada, ਮੈਂ Canadian member of parliament Calgary ਤੋਂ, is that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ new ਜਿਹੜੇ requirements on immigration. So one requirement is that ਜਦੋਂ COVID time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and you were here on a visiting visa, you could apply for a work permit here in Canada. ਇਹ ਜਿਹੜੀ exemption ਆ ਹੁਣ cancel ਹੋ ਗਈ ਆ. The government of Canada will not, for any more time, allow work permits to be processed by visiting individuals. So, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ country ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ recent changes ਨੇ, and I think ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ international students ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ different policies ਨੇ, ਪਰ Canadian government ਦੀ ਜਿਹੜੀ policy we approve for each province or apne sube jede across the country, various provinces ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ student quotas ਮਿਲਦੇ ਆ federal government ਤੋਂ. provinces ਆਪਣੇ quotas manage ਕਰਦੇ ਆ to ਉਹਨਾਂ ਦੇ accredited ਜਿਹੜੇ post secondary institutions ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ license ਮਿਲਿਆ ਆ to provide ਜਿਹੜੀ education ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੋ, is it accredited, is it a good institution, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਹੋ ਗਏ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کینیڈا جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اور انٹرنیشنل ورکرز کے لیے اب وہ ایک اٹریکٹیو جگہ نہیں رہے گا. I think ਜਿਹੜੀ residency requirements are ਬਹੁਤ different from study requirements. So study requirements are ਤੁਸੀਂ study from a post secondary education, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ approval ਮਿਲਦੀ ਆ. But residency requirements based on various factors. ਕਿਹੜੇ province or ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, and if you meet the qualifying measures to stay in Canada as a permanent resident. So I think a distinction ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ students ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ advice ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ consultants ਤੋਂ, and ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ study ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ policy requirements ਕੀ ਨੇ, so they have a good understanding of what is happening. اچھا جارج, یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب یہ اعلان ہو گیا ہے تو اس پر ایکچوئل امپلیمنٹیشن کب سے شروع ہوگی؟ ਜਿਹੜੀ exemption to allow visitors to apply for a work permit in Canada, ਇਹਦੀ announcement just recently ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ. ਸੋ ਇਹ implementation right away ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ. You must do your own research and education before coming to Canada. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ without the knowledge of requirements ਕੀ ਆ. What are the requirements for studies? If your studies are ਜਿਹੜੇ completed ਹੋ ਰਹੇ ਆ, then what is your future prospects to stay and work in Canada? ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ review ਕਰਕੇ ਆਓ, because Canadian government ਦੀ immigration settlement policies ਬਹੁਤ changes ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪਰ very public information ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ individually ਆਪ ਤੁਸੀਂ review ਕਰਕੇ
review karo so you can make the best decision moving forward. अच्छा, जो तलबा और तालिबात इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं कनाडा में और जो आर्जी वर्कर्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या उनकी भी तादाद में कमी लाने का कोई प्लान है, या उनका जो वीज़ा है वो रिन्यू ना करने का कोई प्लान है और उनको वापस भेजने का भी कोई प्लान है? ऐसी भी कोई चीज़ है कनाडा की हुकूमत के जहन में? ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, and you need a residency permit to remain in Canada. So ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ asylum fill ਕਰਦੇ ਆ, Canada has an asylum process as well, and that is a process within the government of Canada. Main cheez, I think the important thing is ਤੁਹਾਡੀ intention. If your intention you're here in Canada, ਤੁਹਾਡੀ work permit expire ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ study permit expire ਹੋਇਆ ਆ, proper ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ reapplication ਕਰੋ to extend your study permit or to extend your work permit. Moving forward, if you have come to Canada visiting, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. तो अब जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो वो ज़रा अपने प्लान्स देखभाल कर ध्यान से बनाएं और इन ममालिक की ख़ास तौर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की पॉलिसीज़ जो है वो ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद कोई फ़ैसला कीजिए. वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद. अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की. अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से जो ऑफ़र की गई है कि वो पाकिस्तान तालिबान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और एज अ ब्रोकर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं. उस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से दो टोक जवाब दे दिया गया है अफ़गान हुकूमत को कि हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं. एक और मामला जो कि अफ़गानिस्तान में उठा है वो है ह्यूमन राइट्स का. यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एतराज़ हुआ है कि अफ़गानिस्तान में जो पॉलिसीज़, जो एक नया अखलाकी कानून नाफिज किया गया है जिसके हवाले से ख़वातीन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उस हवाले से यूनाइटेड नेशंस को काफ़ी तशवीश है. इस हवाले से हम बात करेंगे. हमारे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं जो कि अफ़गान उमूर के माहिर हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अभी कुछ दिन पहले काबुल गए थे, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या माहौल देखा? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की. मेरी नज़र में एक तो अफ़गानिस्तान में जो मैंने देखा, मैं 7 मरतबा गया हूँ तालिबान आने के बाद. इसमें तो कोई शक नहीं है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल उनका है. जो गुज़िश्ता हुकूमत थी 1996 से 2001 तक, उसमें पंशेर उनसे बाहर था. कुछ अरसे के लिए जो बल्ख मज़ार शरीफ वो भी उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन बाद में खैर, लेकिन इस वक्त पूरा अफ़गानिस्तान उसके कंट्रोल में है. और फिर इस दफ़ा चूँकि उन्होंने ये ख्याल करना था कि उन्होंने हुकूमत करनी है. जब मुल्ला उमर ने आगाज़ किया था तहरीक का 1994 में, उस वक्त शायद उनके जहन में नहीं था कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पर हुकूमत, लेकिन इस दफ़ा उनके जहन में था क्योंकि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए थे दोहा मुआहिदे के बाद. तो एक तो अमन है, लेकिन पाबंदियाँ चूँकि तालिबान हुकूमत पे है, किसी ने तस्लीम नहीं किया, तो कुछ मसाइल भी है, मुंजमद है उनके असासें. और तालिबान से कुछ लोग नाराज़ भी हैं तालीम के हवाले से. ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम का छठी जुमात के जो ऊपर हाई स्कूल है उस पर अभी तक पाबंदी है ख़वातीन पे. फिर यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन नहीं जा सकती. रोज़गार का भी ख़वातीन का मसला है. तो बहरहाल इन चीज़ों से उनको, फिर मीडिया भी उस तरह आज़ाद नहीं रहा, इंसानी हुकूक़ की भी लोगों को शिकायत होती है. ताहिर साहब, अफ़गानिस्तान में आपकी किसी ख़ास शख्सियात से मुलाकातें हुई तो वो भी बताइएगा, और उन लोगों से क्या बात हुई? बहुत से लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं. वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी जो काबीना है अफ़गान तालिबान की, उसमें एक बड़ा मुअस्सर वो आवाज़ है. दीगर लोगों से भी हुई है, दीगर वज़रा से भी हुई है, और तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान से भी कई मरतबा मुलाकातें हुई है.
میں چونکہ سراج الدین حقانی کا نام لیا ہے میں نے، تو اس کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. اس وقت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بن گئی تھی. تو ان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ افغانستان میں 20 سال کی لڑائی ختم ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک سوچ تھی کہ پاکستان میں بھی یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے مذاکرات شروع ہوئے، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے کیونکہ ٹی ٹی پی کی شرائط پاکستان کے لیے بھی وہ نہیں تھے، منظور نہیں تھے. پاکستان کے جو شرائط تھے وہ ان کے لیے شاید نہیں تھے. تو بہرحال لیکن اب میری نظر میں چونکہ پاکستان میں وہاں تو امن ہے جس طرح میں نے ذکر کیا، اور اس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے. داعش کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، لیکن پاکستان میں حملے، پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں تشدد کے واقعات یہ زیادہ ہوئے ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں جو سوچ ہے سیاسی قیادت کی، فوجی قیادت کی، دیگر سیاسی جماعتوں کی، ان کا یہ موقف ہے کہ افغانستان میں تبدیلی کے بعد پاکستان میں مسائل اور سیکیورٹی کے حالات خراب ہوئے ہیں. اور پاکستان نے کل بھی کہا، وزارت خارجہ نے، ان کی میرے خیال میں ذمہ داری ہے، کیونکہ انہوں نے دوحہ معاہدے میں جو فروری 2020 میں وہ اس پہ دستخط ہوئے تھے، تو اس میں ان کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں اگر پاکستان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ابھی جولائی میں آئی ہے تو اس میں بھی ہے کہ وہاں 5 سے 6 ہزار تک ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں. طاہر صاحب، پاکستان کا جو فورن آفس ہے اس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں افغان طالبان سے، یعنی کہ افغان حکومت سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی جو تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، یہاں پر دہشت گردی کر رہی ہے، اس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ جو کہ بظاہر میں یوں کہوں گا کہ ایک برادرانہ سی ریلیشن شپ لگتی ہے، اس کو واضح کریں. تو اس حوالے سے افغان طالبان کا کیا موقف ہے، کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا یہ موقف ہے، بالکل ہے، اور پاکستان نے بالکل مطلب ہے کہ صاف کہا ہے. ایک تو جو دورے ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہے، تو مذاکرات ہوتے ہیں ایک تو اس میں، لیکن پبلکلی فوجی قیادت نے بھی، سیاسی قیادت نے بھی، وزارت خارجہ نے بھی، اور افغانستان سے مثلاً جو میں نے ذکر کیا خصوصی نمائندے نے بھی، سب نے ذکر کیا ہے کہ افغان طالبان کو ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. وہاں تو امن ہے، یہاں امن نہیں ہے. اور پاکستان میں یہی موقف ہے کہ چونکہ ہمارا 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، وہ یہاں سے تو اس سائڈ پہ تو سسٹم موجود ہے، لیکن پاکستان کا یہی شکوہ ہے کہ اس سائڈ پہ اس طرح مؤثر نظام بارڈر پہ نہیں ہے اور لوگوں آنا جانا ہوتا ہے. پاکستان کی حکومت کی طرف سے افغان طالبان حکومت کو واضح طور پر یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ہمیں آپ کی ثالثی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے میں. اور ظاہر ہے مطلب تحریک طالبان پاکستان یہاں پر دہشت گردی کر رہی ہے، تو دہشت گردوں سے ہم کیا مذاکرات کریں اور کس طرح کے مذاکرات کریں؟ دہشت گرد تو دہشت گرد ہوتا ہے. تو اب جب ہم نے افغانستان کو یہ بات باور کروا دی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے پاس ایسا کیا سلوشن تھا، وہ کیا کر لیتے افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بٹھا کر، ہمیں ایسی کیا بات کر لیتے کہ اب یہ جو دہشت گردی ہے وہ چھوڑ دیتے تحریک طالبان پاکستان والے؟ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی پروپوزل نہیں ہے. جب مذاکرات کا آغاز ہوا بھی تھا اور سراج الدین حقانی سے جب میں ملا تھا تو اس نے وہی بات کی تھی کہ وہ صرف میزبانی کر سکتے ہیں، وہ سہولت کاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ طالبان ٹی ٹی پی پہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. اور ابھی بھی چونکہ میرے خیال میں جب ابھی تازہ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ وہ تیار ہے، لیکن اس میں ایک شرط لگائی تھی، اگر پاکستان چاہے، پاکستان کا ان سے مطالبہ بھی ہے، توقع بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف وہ ایکشن لیں، ان کو پاکستان میں حملوں سے روکے، ان کے مراکز ختم. یہ پاکستان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے ان کے جو آرمی چیف ہے قاری فصیح الدین فطرت، اس نے جو سالانہ رپورٹ پیش کی تھی اس نے کہا کہ وہاں نہیں ہے، ہمیں ثبوت دے. لیکن پاکستان تو کہتے ثبوت ہم نے دیے ہیں. ان کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان کا اگر چلو ہم ایک طرف کر لیتے ہیں، دنیا تو ان سے کہتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کا مطلب کیا ہے. تو لہٰذا افغان قیادت کو سمجھنا پڑے گا، اور پاکستان نے ان سے یہی کہا ہے. اور یہ مجبوری میں اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر جتنی شہادتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ جتنے زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہے، تو سب کا یہاں پاکستان میں اکثریت کا یہی موقف ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہے یہ افغانستان کی وجہ سے ہے.
پاکستان نے جو سلسلہ کچھ عرصے پہلے شروع کیا تھا کہ جو غیر قانونی طور پر افغانستان سے آئے ہوئے لوگ پاکستان میں رہ رہے تھے انہیں واپس افغانستان بھیجنے کا جو سلسلہ تھا، اس کے حوالے سے افغان طالبان حکومت کا اب کیا ان کے جذبات کیا ہیں؟ ہاں، مہاجرین کے مسئلے پہ ان کا جو ایک رد عمل آیا تھا وہ بڑا سخت تھا. انہوں نے اس کی مطلب ہے کہ مخالفت بھی کی تھی، افسوس کا اظہار بھی کیا تھا. لیکن پاکستان کا یہی موقف تھا کہ جن کے پاس قانونی دستاویز نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، تو ان کو جانا چاہیے، اور پالیسی سب کے لیے تھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ زیادہ اس سے افغان متاثر ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے تو وہ فیصلہ ہوا تھا، اس پہ عمل بھی ہوا تھا. اب شاید پاکستان نے وہ پالیسی تبدیل کی ہے. اب پاکستان کسی کو مجبور نہیں کر رہا کہ وہ چلا جائے. جو غیر قانونی ہیں وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ان کو نہ پولیس پکڑ رہی ہے، نہ ان کو کوئی پش کر رہا ہے کہ آپ جائیں. وزیر داخلہ نے چند دن پہلے اعلان کیا ہے کہ دوسرے مرحلے شروع ہونے والا ہے. وہ لوگ ہیں جس کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، اور تقریباً 8,20,000 ہے اس وقت پاکستان میں. وہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ صرف جب ان کے لیے ان کی معلومات جمع کرنی تھی تو ایک کارڈ ان کو جاری ہوا تھا. صرف یہاں پر جو رجسٹرڈ ہیں وہ 1.3 ملین ہے، 13 لاکھ کے لگ بھگ. اور اس کے پاس ایک کارڈ ہے، اس کو POR کارڈ کہتے ہیں. اس کی تو پاکستان نے 1 سال اس میں مزید توسیع کی ہے. وہ اب یہاں پر 2025-30 جون تک رہ سکتے ہیں. تو دیکھو جو رجسٹر افغان ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہاں رہ سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے طالبان حکومت آنے کے بعد 7 لاکھ نئے افغان پاکستان آئے ہیں. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جرمنی نے 28 افغانوں کو بھیجا ہے. وہ پہنچ بھی گئے بلکہ کابل. ان کو ڈیپورٹ کیا ہے کیونکہ ان پہ جرمن حکام نے لگایا. پاکستان کی اس چیز کو ماننا پڑے گا. میں خود بھی افغان ریفیوجیز کے مسئلے پہ میں خود بھی تک یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ سیاسی نہیں ہے. ہم نے خود بھی تنقید کی تھی پاکستانی اس پہ. لیکن افغانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جرمنی، مغربی ممالک وہ آپ کے 28 افغانوں کو برداشت نہیں کر سکتا. جرائم مطلب ہم انسان ہیں، انسانوں سے تو ہوتی ہے چیزیں، لیکن انہوں نے اس کو نکال دیا اور آج وہ خصوصی دائرے میں آ گئے. تو لہٰذا یہ جو ہماری گڈ ول ہے، افغان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان افغان عوام کا دشمن بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی خدشات ہے اس کو تو نظر میں رکھنا پڑے گا. اور فائنلی طاہر صاحب، یہ جو نئے اخلاقی قوانین نافذ کیے ہیں افغان طالبان حکومت نے افغانستان میں، جس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کو کافی تشویش بھی ہے، تو وہ قوانین کیا ہیں اور اس پر جو افغان حکومت ہے اس کا کیا موقف ہے؟ جی ہاں، ایک تو یونائٹڈ نیشن نے تنقید کی ہے، اس پہ بالکل کی ہے. یہ نیا قانون ہے، اور یہ نیا قانون طالبان کے جو سربراہ ہے شیخ ہیبت اللہ، ان کی منظوری سے جو ان کا ایک حکومتی ایک میگزین ہے اس میں شائع ہوئی ہے. اس میں دیکھیں نا ان کے 4 حصے ہیں اور تقریباً اس میں 35 تک اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. اور اس میں کچھ چیزیں نئی ہے ایک لحاظ سے اس حکومت میں. مثلاً میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک ہے دوبارہ داڑھی والا مسئلہ، جس طرح گزشتہ حکومت میں ان کی تھی کہ داڑھی رکھنا لازمی ہے. اور داڑھی کے لیے انہوں نے وہ حد بھی رکھا ہے کہ جی وہ جس طرح کہ یہ اتنی سی داڑھی ہو. باقی موسیقی پہ پابندی لگائی ہے، حتیٰ کہ خواتین اونچے آواز میں تلاوت نہیں کر سکتی، وہ گانا نہیں گا سکتی، تو اکیلے وہ ٹیکسی میں سفر نہیں کر سکتی. ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ ان کو نہیں بٹھا سکتے جب ان کے ساتھ وہ پردے میں نہ ہو اور محرم نہ ہو. اسی طرح اور بھی کافی سارے ہیں. لباس مکمل ہو، اور اس کے الفاظ جو ہے کہ فتنے کی وجہ سے خواتین کو چہرہ بھی چھپانا پڑے گا. اور گھر سے خواتین نکل سکتی ہے لیکن وہ پردے میں نکل سکتی ہے. مردوں پہ بھی تھوڑی پابندیاں لگائی ہے کہ وہ کھیل جب کریں گے تو مکمل ان کی باڈی مکمل کور ہوگی اور وہ تنگ نہیں ہوگی، وہ خواتین کے لباس چھوٹے نہیں ہوں گے. پھر میڈیا مالکان سے کہا ہے کہ وہ جو شریعت سے ان کے بقول جو متصادم جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ روکیں. زندہ تصاویر نکالنا منع کر دیا گیا ہے. موسیقی پابندی کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. تو اس طرح تاجر، مزدور، کسان نماز کے وقت میں ان پہ نماز وہ پڑھیں گے. سود پہ پابندی لگائی ہے، عشر زکوٰۃ دینا پڑے گا. اسی طرح گاڑیوں میں موسیقی پہ پابندی لگائی ہے، منشیات پہ پابندی ہے، اسمگلنگ پہ پابندی ہے. کافی سارے چیزیں ہیں. لیکن اس میں اب یہ ایک اور وضاحت میں کر دوں کہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی وزارت ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ پہلے آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے،
پھر ان کو سختی سے ایک خبردار کرنا ہے، اور تیسرے درجے میں 1 گھنٹے کے سے لے کر کے 3 دن کے لیے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو آپ نے جیل میں یا حراست میں ہے۔ تو بہرحال اس پہ تنقید ہوئی ہے کافی ساری، اور یونائٹڈ نیشن نے بھی کی ہے، اور ان کے خیال میں یہ، لیکن طالبان کے ترجمان سے میری خود اس موضوع پہ جب بات ہوئی ہے ذبیح اللہ مجاہد سے، اس نے ان کا دفاع کیا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے کہا کہ جو نیا قانون ہے اس کے نیچے ان کے اسلامی دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان کا کہ انہوں نے جو 20 سالہ جن کو جہاد کہتے ہیں، جو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ، ان کا مقصد اسلامی نظام کا قیام تھا، اور اسی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے طالبان کا کہ وہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے قوانین ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پہلے سے خواتین پہ کچھ پابندیاں تھی، ان کے لیے مشکلات تھی، تو ان نئے قوانین سے ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ اقوام متحدہ کا موقف ہے، لیکن طالبان نے اس موقف کو مسترد کیا ہے۔ طالبان کا یہ موقف ہے کہ وہ حکومت ان کی ہے، اور ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو ان کو قانون ان کی نظر میں درست ہے، اسلامی قانون ہے، ان کی نظر میں وہ نافذ کر سکتی ہے، اور کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اور ایک اور چیز طاہر صاحب، عرب امارات کی جانب سے طالبان حکومت کے جو سفیر ہیں ان کو تسلیم کرنے کا جو اقدام ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں جب جو ویسٹ ہے پورا وہ طالبان پر کافی زیادہ تنقید کر رہا ہے؟ تو متحدہ عرب امارات کا یہ تھا میری نظر میں کہ ان کی خواہش تھی کافی عرصے سے کہ ان کا ایک رول ہو، اور رول ابھی سامنے آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو افغانستان کے جو ایئرپورٹس ہیں بڑے بڑے، کابل اور ہرات اور کندہار، اس طرح یہ ترکی سے اور قطر سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی اس کو چلانے کا، لیکن معاہدہ بعد میں متحدہ عرب امارات سے ہو گیا۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات نے 20 سال میں بالکل، قطر نے تو ان کا دفتر بھی بنایا، وہ 2013 میں بنا تھا۔ تو میرے خیال میں، اور ویسے بھی آپ کو یاد ہے کہ قطر اور متحدہ عرب امارات کا، قطر اور سعودیوں کا تو ایک مسئلہ تو ہے، تعلقات تو خراب تھے، تعلقات تو ختم بھی ہوئے تھے، بعد میں باہر ہو گئے۔ تو کچھ ہوتا ہے آپ کا اقتصادی، آپ کے ذہن میں کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، دوسرا اپنا آپ نے اثر رسوخ بڑھانا ہے، اور میرے خیال میں متحدہ عرب امارات کا یہ والا فیصلہ کہ ان کے سفیر کو ایکسیپٹ کرے، اور جو بدر الدین حقانی ہیں جو سفیر ہوگا، یہ صلاح الدین حقانی ان کا بڑا قریب ہے، ان کا بڑا پرانا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً روس کے خلاف جہاد کے وقت میں اس کے والد کے وقت سے ان کے ساتھ تھا، تو بڑا ان کا بازی، اور حقانیوں کا یہ ایک سوچ ہے افغانستان میں، اور میری بھی نظر ہے کہ ان کے متحدہ عرب امارات سے تعلقات اچھے ہیں۔ اس طرح کے ایک سوچ افغانستان میں یہ بھی ہے کہ جو دفاع کے وزیر ہیں ملا یعقوب، ان کا پھر قطر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو بہرحال متحدہ عرب امارات نے، اور یہ صرف یہ والا نہیں ہے، صلاح الدین حقانی جب حج پہ جا رہے تھے جون میں جانے سے پہلے وہ متحدہ عرب امارات گئے تھے، اور یہ ان کا پہلا دورہ تھا باہر کا، اور ان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے صدر نے ملاقات کی تھی، اور چند دن پہلے ملا حسن جو وزیر اعظم ہیں افغانستان کے اس وقت، وہ بیمار ہے تو متحدہ عرب امارات میں علاج کر رہے، صدر اس سے بھی ملے تھے۔ اگر صدر ایک وزیر سے ملتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اہمیت دے رہے ہیں نا طالبان لیڈرشپ کو۔ تو ایک تو اقتصادی والا، لیکن اپنا سیاسی رول بڑھانے کے لیے پھر متحدہ عرب امارات نے میری نظر میں یہ والا فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ریسنٹ معاملات ہیں ان پر بات ہو رہی تھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ ورلڈ وائز دیکھتے رہیے، اللہ حافظ۔